हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आप सबका खैर मकदम और इस्तकबाल है और चौक एंड डस्टर एकेडमी पर आप सबका इस्तकबाल है। आज का वीडियो जो है बहुत ही अहम है पीजी वाले के लिए, चूँकि आज हम जो है नावल के कम से कम 35 से 40 सवाल लगाने वाले हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पीजी के लिए यानी सीयूईटी के लिए एंट्रांस के लिए कितनी तैयारी हो गई है। आइए हम बिला किसी वक्त को ज़ाय किए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये, कोमल कुमारी का किरदार किस में है? एक चादर मैली सी, खुदा की बस्ती, आंगन, गौदान। इसका सही जवाब है आंगन। और मैं फिर से बोल देता हूँ, एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी और गौदान प्रेमचंद। ठीक है। अगला सवाल के, कृष्णचंद्र का नावल जब खेत जागे की बुनियाद क्या है? आज़ादी की तहरीक पर है, कहत बंगाल पर है, मार्कसी तहरीक पर है या फिर वहाबी तहरीक पर है? तो इसका सीधा जवाब है यानी सही जवाब है कहत बंगाल पर है, जब खेत जागे। अगला सवाल ये, जिनसी बेराह रवी का मशहूर नावल कौन सा है? टेरी लकीर, उदास नस्लें, लंदन की एक रात, खुदा की बस्ती। इसका सही जवाब है टेरी लकीर। ये इसमत चुगताई का है। इसका मरकज़ी किरदार जो है वो है सम्मन है। उसके बाद उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का है। उसके बाद उदास नस्लें जो है अब्दुल्ला हुसैन का है। किसका है? अब्दुल्ला हुसैन का है। और लंदन की एक रात ये सज्जाद ज़हीर का है। किसका है? सज्जाद ज़हीर का है। खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का है। आगे बढ़ते हैं। उमराव जान अदा नावल में किस इलाके की निशानदेही मिलती है? मद्रास, दक्कन, दिल्ली, लखनऊ। इसका जवाब आप लोग को मालूम होगा, लखनऊ। अगला सवाल है, कौन सा जोड़ा प्रेमचंद के नावलों का है? शिकस्त, टेरी लकीर, मैदान अमल, बाजार हुस्न, आंगन, खुदा की बस्ती। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मैदान अमल और बाजार हुस्न। अगला सवाल है, नावल आंगन किसकी तसनीफ़ है? इसका जवाब आप बताएंगे किसका है। ठीक है, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आगे, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? टेरी लकीर, खुदा की बस्ती, लंदन की एक रात, आग का दरिया। इसका सही जवाब है आग का दरिया। क्या है? आग का दरिया। अगला सवाल कि प्रेमचंद ने अपना आखिरी नावल गौदान किस सन में लिखा? 1935, 1936, 1925, 1926। इसका सही जवाब है 1935। कहीं कहीं 36 भी आता है, इसको आप देख लेंगे। अगला सवाल है, सर सैयद के तसव्वुरात को किस नावल में हत्फ बनाया गया है? मिरअतुल उरूस। उसके बाद है तौबतुन नसू, इब्नुल वक्त, रुया सादिक़ा। इसका सही जवाब है इब्नुल वक्त। क्या है? इब्नुल वक्त। मिरअतुल उरूस ये डिप्टी नज़ीर का पहला नावल है, 1869। तौबतुन नसू 1877। रुया सादिक़ा भी उन्हीं का नावल है। अगला सवाल ये, नज़ीर अहमद का पहला नावल मिरअतुल उरूस किस सन में? अभी मैं बताया हूँ 1869। अगला सवाल है, लैला के खतूत किसका नावल है? काजी अब्दुल गफ्फार, काजी अब्दुल सत्तार, काजी जमाल, काजी अफजाल। इसका सही जवाब है काजी अब्दुल गफ्फार। अगला सवाल है, उर्दू का पहला नावल कौन है? बनातुन नास, तौबतुन नसू, मजालिसुन निसा, मिरअतुल उरूस। इसका सही जवाब है बनातुन नास। क्या है? नो, बनातुन नास नहीं, मिरअतुल उरूस है। क्या है? मिरअतुल उरूस है। अगला सवाल है, टेरी लकीर का किरदार कौन सा है? आलिया, नगमा, शम्मन, धनिया। इसका सही जवाब है वो है शम्मन। अगला सवाल है, मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल कौन है? चौगान हस्ती, बाजार हुस्न, गबन, असरार माबिद। तो इसका सही जवाब है वो है असरार माबिद। उसके बाद अगला सवाल है 15 में, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? रतन नाथ, सरशार, प्रेमचंद, डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर। इसका सही जवाब है उर्दू का पहला नावल निगार तो डिप्टी नज़ीर अहमद है। कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। अगला सवाल कि उर्दू में शुऊर की रो की तकनीक को पहली मरतबा किस नावल में इस्तेमाल किया गया है? गौदान, खुदा की बस्ती, लंदन की एक रात, उमराव जान अदा।
تو اس کا صحیح جواب ہے شعور کی رو۔ تو اس میں جو ہے لندن کی ایک رات ہے، کیا لندن کی ایک رات اس کا صحیح جواب ہے، لیکن امراؤ جان ادا میں بھی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ مرزا ظاہر دار بیگ کس ناول کا کردار ہے؟ امراؤ جان ادا، میرات العروس، توبۃ النصوح، فسانہ آزاد۔ اس کا صحیح جواب ہے توبۃ النصوح۔ اگلا سوال ہے ہوری کس مصنف کا تخلیقی کردار ہے؟ ہوری خواجہ عباس، راجندر سنگھ بیدی، بلونت سنگھ، پریم چند۔ اس کا صحیح جواب ہے پریم چند۔ اگلا سوال یہ فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط وار شائع ہوا؟ اردو اخبار، دہلی اخبار، اودھ اخبار، جامع جہاں نما۔ اس کا صحیح جواب ہے اودھ اخبار۔ یہ اخبار جو ہے محمد باقر کا ہے، محمد حسین آزاد کے والد ہیں محمد باقر، اور یہ بھی ہے، مطلب یہ تینوں کا نام لگ بھگ سیم ہی ہے، جامع جہاں نما اسی کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے فردوسی بڑھی اور منصور موہنا کا مصنف کون ہے؟ عبدالحلیم شرر، رتن ناتھ، سرشار، نذیر احمد، سجاد حسین۔ اس کا صحیح جواب ہے عبدالحلیم شرر۔ اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے ذاکر۔ اگلا سوال ہے امراؤ جان ادا کا موضوع کیا ہے؟ دلی کی تاریخ، کشمیر کی تہذیبی تاریخ، لکھنؤ کی مائل بزوال تہذیب، عہد مغلیہ کی تاریخ۔ اس کا صحیح جواب ہے لکھنؤ کی مائل بزوال تہذیب۔ اگلا سوال ہے اردو میں ناول کا وجود کس زبان و ادب کے زیر اثر آیا؟ یہ سوال بہت ہی اہم ہے۔ فرانسیسی، اطالوی، جرمن، انگریزی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے انگریزی، لیکن ناولہ سے نکلا، اگر کس زبان سے نکلا ہے تو اطالوی زبان سے نکلا ہے۔ اگلا سوال ہے قرۃ العین حیدر کی تصنیف میرے بھی صنم خانے کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول، افسانہ، ڈرامہ، داستان؟ تو سیدھا جواب ہے ناول۔ اگلا سوال ہے شیخ وجودی کس ناول کا کردار ہے؟ فسانہ آزاد، توبۃ النصوح، فردوس بڑھی، شریف زادہ۔ شیخ وجودی، تو اس کا صحیح جواب ہے شیخ وجودی جو ہے اس کا صحیح جواب ہے شیخ وجودی، اس کا صحیح جواب ہے فردوس بڑھی۔ کیا ہے؟ فردوس بڑھی۔ اگلا سوال ہے خوجی کا کردار اگر پوچھا جائے تو آپ فسانہ آزاد کا نام لیں گے، خوجی۔ اگلا سوال ہے فسانہ آزاد کے بارے میں کون سی بات درست ہے؟ یہ محمد حسین آزاد کی سوانح حیات ہے، یہ آزاد کے افسانے کا مجموعہ ہے، یہ مربوط پلاٹ کا ناول ہے، اس میں لکھنوی تہذیب کی عکاسی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ آزاد کے افسانوں کا مجموعہ بھی نہیں ہے، یہ مربوط پلاٹ کا ناول بھی نہیں ہے، یہ صحیح جواب ہے، اس میں لکھنوی تہذیب کی عکاسی ہے۔ اگلا سوال ہے امراؤ جان ادا کی فضا کا تعلق خاص طور پر کس طبقے سے ہے؟ نوابان اودھ، امرائے لکھنؤ، شرفاء لکھنؤ، طوائف کلچر۔ اس کا صحیح جواب ہے، اگر آپ امراؤ جان فلم بھی دیکھے ہوں گے یا ناول پڑھے ہوں گے تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، طوائف کا کلچر۔ اگلا سوال ہے اس ناول کا نام جو تقسیم ہند سے متعلق ہے؟ آنگن، ٹیڑھی لکیر، شکست، میدان عمل۔ اس کا صحیح جواب ہے آنگن۔ یہ خدیجہ مستور کا ہے، کس کا ہے؟ خدیجہ مستور۔ شکست یہ کرشن چند کا ہے، ٹیڑھی لکیر آپ کو پتہ ہے، اس میدان عمل بھی آپ کو پتہ ہے، نہیں پتہ ہے تو پوچھ لیں۔ اگلا سوال ہے عبدالحلیم شرر نے اپنے ناول کا زیادہ تر موضوع کیا بنایا؟ تاریخ، رومان، سیاست، مذہب۔ اس کا آسان جواب ہے اور وہ ہے تاریخ۔ کیا ہے؟ تاریخ۔ اگلا سوال ہے کس ناول میں صرف ایک رات کی کہانی پیش کی گئی ہے؟ شام اودھ، خواب کا سویرا، لندن کی ایک رات، آخر شب کے ہم سفر۔ اس کا صحیح جواب ہے لندن کی ایک رات۔ اگلا سوال ہے دار شکوہ کس کا ناول ہے؟ قاضی عبدالستار، قاضی عبدالغفار، قاضی افضال حسین، قاضی عبدالودود۔ اس کا آسان جواب ہے وہ ہے قاضی عبدالستار۔ لیلا کے بارے میں اگر پوچھ لیں تو وہ قاضی عبدالغفار کا لیلا۔ اگلا سوال ہے پریم چند کے نامکمل ناول کا نام کیا ہے؟ پردہ مجاز، نرملا، غبن، منگل سوتر۔ اس کا جواب ہے منگل سوتر۔ اگلا سوال کہ ایک گدھے کی سرگزشت کس کی ہے جو ناول ہے؟ عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، پطرس بخاری۔ تو یہ اس کا صحیح جواب ہے کرشن چندر، ایک گدھے کی سرگزشت۔ اگلا سوال ہے قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ آگ کا دریا، میرے بھی صنم خانے، کار جہاں دراز کی چاندنی بیگم۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میرے بھی صنم خانے۔
اگلا سوال ہے، عصمت چغتائی کا سب سے پہلا ناول کون سا ہے؟ تیری لکیر، ضدی، دل کی دنیا، معصومہ؟ اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے ضدی۔ اگلا سوال ہے، کس ناول نگار نے اصلاحی ناول لکھے ہیں؟ مرزا محمد ہادی رسوا، صالح عابد حسین، عبدالحلیم شرر، نذیر احمد؟ کس ناول نگار نے اصلاحی ناول، کیا پوچھا گیا اصلاحی ناول، تو یہ کہ عبدالحلیم شرر۔ اصلاحی ناول ہے نا، تو اس کا جواب یہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، یہ تاریخی ناول، یہ نذیر احمد اصلاحی ناول۔ اگلا سوال ہے، کرشن چندر کے آخری ناول کا نام کیا ہے؟ دادر پل کے بچے، گدھے کی واپسی، فٹ پاتھ کے فرشتے، ایک وائلن سمندر کے کنارے؟ اس کا صحیح جواب ہے فٹ پاتھ کے فرشتے۔ یہ یاد کر لیں، یہ پوچھا جاتا ہے کہ فٹ پاتھ کے فرشتے کس کا ناول ہے، تو یہ کرشن چندر کا ہے، اور یہ آخری ناول ہے، کیا ہے آخری ناول۔ اگلا سوال ہے، وہ کون سا ناول ہے جو ایک تہذیب کی تقریباً 2500 سالہ تاریخ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے؟ خدا کی بستی، لہو کے پھول، اداس نسلیں، آگ کا دریا؟ اس کا صحیح جواب ہے آگ کا دریا، لہو کے پھول حیات اللہ انصاری کا ہے، کس کا؟ حیات اللہ انصاری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس ناول نگار کو اردو کی ورجینہ الف کہا جاتا ہے؟ عصمت چغتائی کو، واجدہ تبسم کو، قرۃ العین حیدر کو، صالح عابد حسین کو؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ قرۃ العین حیدر۔ اگلا سوال یہ، عزیز احمد کا کون سا ناول ہے؟ گریز، پروسن، اداس نسلیں، ضدی؟ اس کا صحیح جواب ہے گریز، کیا ہے گریز؟ ضدی عصمت چغتائی کا ہے۔ لہو کے پھول کس کا ناول ہے؟ ممتاز مفتی، حیات اللہ انصاری، انتظار حسین، شوکت صدیقی؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ کہ حیات اللہ انصاری۔ اگلا سوال ہے، کس ناول پر عبدالصمد کو ساہتیہ اکادمی انعام سے نوازا گیا تھا؟ خوابوں کا سویرا، مہاتما، دھمک، یا دو گز زمین؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے دو گز زمین۔ اگلا سوال یہ، اردو کی مشہور ناول و افسانہ نگار قرۃ العین حیدر کا، کس کا؟ قرۃ العین حیدر کا اصل نام کیا تھا؟ ممتاز خانم، عجیزہ بیگم، زرین تاج نوشین؟ اس کا صحیح جواب ہے زرین تاج۔ اگلا سوال ہے، اردو میں تاریخی ناول کے آغاز کا سہرا کس کے سر ہے؟ عبدالحلیم شرر، رسوا، پریم چند، قرۃ العین حیدر؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے عبدالحلیم شرر۔ اگلا سوال ہے، کس فکشن نگار نے جنسی موضوعات کو قابل توجہ نہیں سمجھا؟ قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، کرشن چند؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے قرۃ العین حیدر۔ اگلا سوال ہے یعنی سیکنڈ لاسٹ، کئی چاند تھے سر آسماں کس کا ناول ہے؟ کئی چاند تھے سر آسماں، کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کئی چاند تھے سر آسماں، قرۃ العین حیدر، شمس الرحمن فاروق، محمد حسین آزاد، گوپی چند نارنگ؟ تو اس کا جواب کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب جو صحیح ہو سکتا ہے وہ ہے شمس الرحمن فاروقی۔ کئی چاند تھے سر آسماں کس کا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کا۔ اگلا سوال یہ، فسانہ عجائب کا ہیرو کون ہے؟ کلیم، مرزا ظاہر دار بیگ، فیضو، جان عالم؟ یاد رکھیں کہ فسانہ آزاد نہیں بلکہ فسانہ عجائب پوچھا جا رکھا ہے، یہ داستان ہے، کیا ہے؟ داستان ہے، کس کا ہے؟ تو یہ رجب علی بیگ سرور کا ہے، ٹھیک ہے، رجب علی بیگ سرور کا ہے۔ تو اس کا جو ہیرو ہے وہ ہے جان عالم، کیا ہے؟ 4 نمبر جان عالم۔ اگر ہم کلیم کی بات کر لیں تو یہ ڈپٹی نذیر احمد کی ناول توبۃ النصوح کا ہے، مرزا ظاہر دار بیگ اس کا دوست ہے۔ فیضو کی بات کر لیں تو یہ جو ہے مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا جو ہے، اس میں اس کا جو کردار ہے وہ ڈاکو کا کردار ہے۔ تو یہ 46 سوالات میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں سے آپ کا کتنا صحیح ہوا۔ آپ ضرور بتائیں نیچے کامنٹ باکس میں کہ آپ کا جواب کتنا صحیح ہوا، اور آپ اندازہ بھی لگائیں، اپنے نفس کا، اپنے تیاری کا محاسبہ کریں کہ ہماری تیاری CUET PG کے لیے کتنا ہو چکا ہے، اور ہمیں ابھی کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ 22 تاریخ کو اس کا ایگزام ہے۔ تو چلیے، یہ چند باتیں تھیں، اب میں یہیں پر ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔